हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? फुकान? हाँ भाई, फोन आ रहा था आपका। अब्दुल मुस्तफा बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। हाँ अब्दुल मुस्तफा भाई, सब खैरियत? तो बात कर रहे थे क्या किसी से अभी? जी भाई। अरे भाई क्यों अपना दिमाग खराब करते हो इतना यार तुम? दिमाग खराब था या आपका हो गया लग रहा है। सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। जो जाहिल है वो मानेगा नहीं। हाँ भाई। जो जाहिल है वो मानेगा नहीं। हाँ ये तो मुझे भी लग और रहा है। जिसे अल्लाह ताला हिदायत देगा तो वो ऑटोमेटिकली सिराते मुस्तकीम पे गामजन हो जाएगा। हाँ सही बात है। तो आप इस टाइम फ्री हैं या मतलब बात कर सकते हैं थोड़ी बहुत? क्या हुआ, काम बताइए। हम यार आपसे मतलब इस्लाह की कोशिश करनी है अपनी और तुम्हारी। तो मेरी इस्लाह भाई कर दीजिए। हाँ तो मतलब जैसे कि आप भी तर्जुमा कुरान पढ़ते हैं, हम्म, हम भी तर्जुमा कुरान पढ़ते हैं। हम्म। तो जो तर्जुमा है क्या हम जानते हैं कि वो हक है या गलत है? भाई आपका तो नहीं पता, हमें मालूम है। मालूम है? हम्म। अच्छा मालूम है आपको? तो हाँ जो भाई, हमारा एक ही सवाल 20 बार ना पूछा करो। हाँ। अरे तो भाई फिर ये बताओ ना कि मतलब जो बरेलियों का तर्जुमा है वो गलत है क्या? नहीं सही है, बाज़ आयतों के जो तर्जुमे में थोड़ी तहरीफ हो गई है। हाँ तो वो तहरीफ जो है मतलब उसको आप कैसे मतलब लुगत में देखा आपने उसका मायने क्या है? अरे मेरे भाई, देख के तो बोलेंगे, बिना देखे बोल देंगे क्या? हाँ तो जो आपने उस दिन मतलब एतराज किया था जो सूर्य फतेह की आयत नंबर 2 पर, तो उसका तर्जुमा आपने क्या बनाया? आपने लुगत में देखा उसका मतलब क्या है? आप हमें बता दीजिए, लका का माना क्या है? लका के मायने सबब के आते हैं। हम्म। सबब सबब हम्म। बता। हाँ तो उसका मतलब यही है कि आपके सबब हमने बख्शे गुनाह आपके अगलों के और आपके पिछलों के। तो ये कहाँ से तर्जुमा लाए? भाई इस लुगत में देखो ना, तकद्दमा के मारने क्या होते हैं? और जम क्या होता है? अरे भाई जम तो तुम भी जानते हो, नहीं मुझसे क्या आप नहीं पूछो? जानते हो। हम मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि आप नहीं जानते जम के मायने क्या होते हैं। अरे आप जानते हो कि नहीं, तर्जुमा आप समझाओगे ना अपना, आला हजरत का। हाँ तो उसमें है ना, क्या जम का बताओगे? माना क्या होता है? अरे भाई जम के मायने क्या होते हैं? गुनाह। इन्ना फतहना। चलो हम लका। एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, तुम उसका माना हमको बताओ। ठीक। हाँ 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 भी बताता हूँ, बताइए। पूरा एग्जैक्ट तर्जुमा हमको कर दीजिए। अच्छा अच्छा, अभी बताता हूँ मैं। उसके बाद फिर हम आराम से आपसे फिर हम बात करते हैं सूर्य हाँ फतेह की आयत बिल्कुल नंबर। बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ। मैं आपसे बहुत दिन से कांटेक्ट करना चाह रहा था इस मसले पर। चलिए बताइए। इन्ना फतहना। हाँ तो उसका अभी बताता हूँ, मैं कुरान ला रहा हूँ। हाँ कुरान उठा लीजिए और हमको जी एक एक अल्फाज बाई अल्फाज का अरबी तर्जुमा बताइए। उसके बाद जी फिर जी। तफसीर में भाई हदीस देखते हैं कि हदीस इसके ऊपर कोई है कि नहीं। हाँ हाँ सही बात है। बिना दलील की कोई बात कौन सी हो जाएगी? जो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने में बिल्कुल भाई, फायदा है बिल्कुल ना। भाई। अगर हाँ तर्जुमा, लड़ने अगर भाई झगड़ने से देखिए, हमें तो कुरान का जो एक्चुअल जो मतन है वो अरबी मतन है, ठीक। अब जी जी जी। आपने भी भाई तर्जुमा अपने आला हज़रत का पढ़ा है, और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह 32 के 32 हमने भाई तर्जुमे पढ़े हैं। क्योंकि आप 32 भी में जानते खाली हो ना, आप भी जानते हो 32 में कुरान खाली में। 4 लोगों ने, सुन लीजिए मेरे जी प्यारे भाई, जी जी 32 में खाली चार चार ऐसे लोग हैं जिनमें जी आला हजरत, जी डॉक्टर ताहिलुल कादरी और जी जी कंजुल जी। ईमान, हाँ और वही तो कंजुल ईमान अलग रखे तो है। और एक कोई और है, अल्लामा अच्छा। साहब, ठीक। जी 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 उन्होंने खाली सूर्य फतेह की आयत नंबर 2 का तर्जुमा किया है कि जी। ए नबी, हमने आपके सबब से हम्म। लोगों के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। जी जी जी। ये तर्जुमा खाली 4 लोगों ने किया है। 4 लोगों ने किया और और वो भी बरेली मतलब के लोगों ने। बाकी के भाई 28-29 लोगों ने जो तर्जुमा किया है वो ये किया है कॉन्टेक्स्ट के साथ जी कि जी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जी ये जो जी। मतलब भाई सूर्य फतह है उसकी जी आयत नंबर 1 में कि जी बेशक जी। ए नबी हमने इन्ना आपको फतहना लका रोशन खुली फतहन में बदल मुबीना। दी। बेशक। तो ठीक। मुबीन के मायने रोशन के भी आते हैं और खुली के भी आते हैं। जी जी समझ रहे मेरे हैं आप? भाई, कहने हाँ का हाँ मतलब हाँ। अब बेशक इसमें ए नबी अगली जो, हमने, हाँ बेशक सुन लीजिए बेशक। पहले आराम से मेरे भाई, हाँ बताइए फिर आप आराम बताइए से बोलिएगा। बताइए।
بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی روشن فتح دی. اب اس کو آپ کھلی ہوئی روشن فتح کہیں یا کھلا فتح کہیں یا اوپن فتح کہیں، یہ آپ کی چوائس آف الفاظ ہیں، یعنی کہ جو الفاظ آپ کو چوز کرنا ہے کر لیجیے. لغت میں ایک تو اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہوتے ہیں. دیکھیے ترجمہ جو ہوتا ہے نا عربی، وہ اصطلاحی معنی میں ہوتا ہے نا. عربی میں پہلے دیکھا جائے گا لغوی معنی، لغوی کے بعد اصطلاحی معنی. اور قرآن کی جو خاصیت ہے، جو قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ہم ایک آیت کا اگر ہم غلط ترجمہ کرتے ہیں تو دوسری آیت بھائی اس کو کاٹ دیتی ہے. یہ قرآن کا ایک مطلب بھائی یہ چمتکار ہے، معجزہ ہے. یہ تو اگر قرآن کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کرے گا، ایک ترجمہ اگر مان لو ہم لوگ تحریف کر دیں گے تو آگے چل کے ہمارے جو یہ غلط ترجمہ ہے اس کی بینڈ بچ جائے گی، دوسری آیت سے اس کا رد ہو جائے گا. بس یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو میں بھی یہی سمجھانا چاہوں گا، اگر مان لو غلطی ہے یا کوئی بھی بات ہے تو اس کو مطلب آپس میں بات کرنے میں کوئی غلط تھوڑی کون سا ہے. نہیں بالکل، تو وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دیکھیے میرے نزدیک جو ترجمہ صحیح ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ کے نزدیک جو ترجمہ صحیح ہے آپ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے؟ اسلاف کے نزدیک ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے بتائیے. بھائی آپ کی حیثیت کا ہم کو نہیں پتا، ہمیں اپنی حیثیت کا پتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت اصحاب الحدیث ہیں الحمدللہ. ارے بات سنو، آپ یہ کہتے ہو کہ میں ٹرانسلیٹر نہیں ہوں، مترجم نہیں، تو آپ بھی مترجم نہیں ہیں، ہم بھی مترجم نہیں ہیں. مترجم کا ہی ترجمہ آپ کو دے رہے ہیں نا حوالے کے ساتھ. ارے تو بھائی مترجم پہ بھروسہ کیسے کیا جائے گا اگر وہ خلاف جائے گا تو قرآن حدیث سے؟ تو وہی تو بتا رہے ہیں نا، آپ سنیں گے تبھی تو بات کو سمجھیں گے. جب تک سنیں گے بھائی سنائیے. جی اب میری بات ایک دم غور سے آپ سنیے گا، ٹھیک ہے؟ میں آرام سے اپنے مطلب جو ترجمہ جس کو ہم صحیح مانتے ہیں ہمارے منہج میں جو مطلب بھائی ایک دم رائٹ ترجمہ ہے وہ آپ کو بتا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ آپ پہلے آپ آرام سے اس کو سن لیجئے. سورہ فتح یعنی کہ سورہ نمبر 48 اور آیت نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اے نبی ہم نے آپ کو روشن کھلی ہوئی فتح عطا کی. ٹھیک؟ بے شک تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے ذنب کو معاف کر دے. اب ذنب کے یہاں معنی ہیں 3، ایک ہے گناہ، ایک ہے غلطی اور ایک ہے کوتاہی. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذنب کو معاف کر دیا. اللہ کے نبی کے گناہوں کو، غلطی کو، خطاؤں کو، بھول چوک کو، ہر چیز کو اللہ کے مطلب اللہ نے اللہ کے نبی کے معاف کر دیے. اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں. اللہ کے نبی معصوم ہیں. اگر آج کی تاریخ میں کوئی ہم سے پوچھے یار تمہارے نبی معصوم ہیں کیا اس کی دلیل ہے، تو اس کی دلیل ہم دیں گے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کہ میرے رب نے میرے نبی کے تمام اگلے پچھلے ذنب کو، گناہوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیا. غیر مسلم پوچھے گا یا مسلمان؟ یہ سوال کوئی بھی پوچھے، دنیا کا کوئی بھی شخص آ کے کھڑا ہو جائے اور کہہ دے یار تم لوگ نبی کو معصوم 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 چلاتے رہتے ہو، کہاں دلیل ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ترنت اس کو دلیل میں پیش کریں گے سورہ فتح کی آیت نمبر 2. معصوم ہوتے ہیں، یہ تو دلیل ہے کہ ہمیں اب اس میں کیل کال کرنے کی ضرورت کیا جب حدیث میں ہے تو. ارے پھر وہی چیز حدیث میں میرے بھائی کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ نبی معصوم ہے؟ اچھا یہ آج تک نہیں پڑھی آپ نے؟ یہ سنی نہیں، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی جس میں اللہ کے نبی کو معصوم بتایا گیا. میرے علم میں تو نہیں ہے، بتا دو بھائی. چلو پھر ارے آپ اسی بات پہ آ جائیے. جو یہ دوسری آیت ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تو ذنب کے معنی جو آپ نے بتائے تینوں وہی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی پہلے میری بات سن لیجئے اس کے بعد آرام سے بولیے گا. جی اب جو قرآن کی جو آیت ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے تفسیر، وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہوتی ہے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے. اب آپ لوگ کا دعویٰ یہ کہ دیکھو یہ وہابی لوگ ان کا کیسا ترجمہ ہے، یہ تو اہل حدیث ہیں، معاذ اللہ نبی کو گناہ گار بنا دیا، یہ ہے وہ ہے، اور بھلا نبی سے کیسے مطلب ہو سکتا ہے گناہ اور کیسے غلطی ہو سکتی ہے، توبہ توبہ توبہ، اور پورا لالچان ہم لوگ کے اوپر کیا جاتا ہے. لیکن اب حدیث کے الفاظ سن لیجیے. ارے بھائی بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ تو جب آپ پیش کریں گے جبکہ اس کا ترجمہ یہی ہوگا. پہلے اس کا ترجمہ تو آپ پورا چیک کر لو لغت میں کیا مطلب بیٹھ گیا اس کا.
लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका। अरे वही तो बता रहे हैं ना, जो हमने चेक किया है वो हम आपको बता दे रहे हैं, फिर जो आपने चेक किया है आप हमको बता देना, सिंपल। और जो लका के मायने होते हैं वो सबब के आते हैं, ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब के मायने सबब के आते हैं, तो अल्लाह ने तो सबब से भाई अपने नबी के माफ कर दिए ज़म को, नबी के सबब से नबी के गुनाह माफ कर दिए। अल्लाह ने अपनी पावर से, अपनी कुदरत से, अपने सबब से अपने नबी को माफ कर दिया, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है आपको? अरे तो भाई इसमें जो इसका तर्जुमा ये है ही नहीं ना, ये तुम्हारी उम्मत के, तुम्हारे लोगों के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए, ये कौन से अरबी के पोर्शन का तर्जुमा है? भाई आप देखो लुगत में लका के मायने क्या होते हैं और अरे लका ही खाली आप लेंगे, बाकी आगे पीछे ऊपर नीचे सब छोड़ देंगे। अरे मतलब मान लाते हैं, बाद आयतों को छोड़ देते हैं। पूरा तर्जुमा अगर देखो ना तो हम तो देख ही रहे हैं, आप देखिए ना। अरे हम तो देख चुके हैं ना, तभी तो हम आपसे बहस कर रहे हैं, हम आपकी इस्लाह की कोशिश में हैं। अरे भाई अच्छा चलिए मैं आप ही के तर्जुमे को मैं बहस के तौर पे मान लेता हूँ, सही है। मैं जी ठीक भाई, बहस के तौर पे ठीक है। मैंने मान लिया कि आपके आला हज़रत का तर्जुमा सही है कि ए नबी, हमने आपके सबब से आपके उम्मत के लोगों के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। तो मेरा सवाल इसके ऊपर खाली 3 सवाल है। पहले आप सुनो मेरा तर्जुमा। मेरा 3 सवाल है इसके ऊपर। अरे भाई सुन तो ले आप, पहले तर्जुमा सुने। ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब गुनाह बख्शे, तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के, उम्मत हो या गैर उम्मत हो या पिछले और उम्मतियों को हो, या मतलब जो मतलब कुरान की आयत का है वही तो लिखा जाएगा कि अपनी तरफ से। ठीक है, अब मेरा इसके ऊपर 3 सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। हम इंशाल्लाह आज से तौबा कर लेंगे और आज से आप ही वाला जो तर्जुमा है उसको सही मानेंगे। जी, आपके तर्जुमे के हिसाब से अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी के अगले और पिछलों के जो ज़म्ब थे, गुनाह थे, कोताही थी, गलतियां थी, उनको माफ कर दिया। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ये अगले पिछले लोग कौन हैं? अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2, कि अगर अगले पिछले लोगों के गुनाह माफ हो चुके हैं तो बेचारे काय के लिए नमाज पढ़ना, काय के लिए रोजा रखना, क्यों अच्छे काम करना? जब अगले पिछले गुनाह माफी हो गए, हम बख्शाए हैं, तो फालतू में इतनी मेहनत क्यों? और तीसरा क्वेश्चन ये कि क्या कभी अल्लाह के नबी ने सहाबा से या ताबई से या तबे ताबई से या अपनी उम्मत के बाकी लोगों से कहा परेशान ना हो ना तुम लोग के तो अगले पिछले गुनाह माफी हो गए, आराम से तुम लोग दीन पे खाली चलो, भट से पटाख से जन्नत आ जाओ, ऐसी कोई हदीस हो तो हमें पेश कर दीजिए। आप मेरी बात सुनिए, आप ये 3 सवालों के जवाब दीजिए। आपने अल्फाज पे गौर नहीं किया। भाई हमने गौर किया है, आप बताओ अल्फाज क्या है? अल्फाज क्या? ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्शे, बख्श दिए नहीं बख्शे, तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के। अंडरस्टैंड? भाई ये फारूक खान का ये तर्जुमा है, ताकि खुदा तुम्हारी उम्मत के अगले और पिछले गुनाह माफ कर दे और तुम पर अपनी जो नेमत है उसको पूरी करे और तुम्हें सीधी राह पर साबित कदम रखे। वो तो अब बताइए, वो तीसरे आयत नंबर 3 वो उसका है, आज के अंदर ही है, लेकिन मतलब आयत नंबर 2 का ही है, ताकि खुदा तुम्हारी उम्मत के अगले पिछले गुनाह माफ कर दे, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे, तुम्हें सीधी राह पे साबित कदम रखे, दिखा दे। और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी रात को नमाज पढ़ते हैं, लंबी नमाजें पढ़ते हैं, पैरों में एकदम वरम आ जाते हैं, सूजन आ जाते हैं, तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी से फरमाती हैं, ए अल्लाह के रसूल, आप क्यों रात को इतनी मेहनत करते हैं? आपके पैरों में वरम आ जाता है, अल्लाह ने तो आपके अगले पिछले ज़म्ब को माफ कर दिया है, आप क्यों नमाज पढ़ रहे हैं? अप्पू भाई देखो बात सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो अम्मी आयशा भी कह रही हैं कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाहों को, कोताहियों को सब माफ कर दिया है। तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह के नबी का बीवी का कीदा ये था कि माज़अल्लाह अल्लाह के नबी गुनहगार हैं? अप्पू भाई सुनिए, अपने फायदे के लिए, नबी को बचाने के लिए कुरान के तर्जुमे से छेड़छाड़ करना बहुत बड़ा जुल्म है। ये बेशक अगर कोई भी शरीफ और दूसरी हदीस सुन लीजिए भाई, मेरी बात सुनिए, हदीस है जब ये आयत नाज़िल हुई थी,
تو اللہ کے نبی اتنے خوش تھے کہ سواری پہ بیٹھ کے اونٹ پہ بیٹھ کے اس آیت کو خوب زور زور گنگناتے تھے، انا فتحنا، مطلب زور زور اس کو بھائی آرام سے گاتے تھے، گنگناتے تھے۔ کیوں؟ میری اللہ کے نبی کو بڑی بشارت مل گئی تھی کہ اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے ذنب معاف ہو گئے، اللہ کے نبی کو تحفہ ملا تھا اللہ کی طرف سے، اور آپ نے اس تحفے کو اللہ کے نبی سے چھین کے امت کے اگلے پچھلے لوگوں میں بانٹ دیا۔ ارے شرم آنی چاہیے بھائی آپ کو۔ قرآن و حدیث کو جو جھٹلائے گا وہ مسلمان کب ہے یار؟ بھائی تم میری بات سنتے تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کو ہم بھائی مسلمان نہیں مانتے ہیں، یہی وجہ اعلیٰ حضرت کو مسلمان نہیں مانتے ہیں۔ سن لو یار، اگر کوئی بھی آدمی، کیونکہ علماء جو ہے وہ ہمارے خدا نہیں ہے، علماء خدا نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت بھی بھائی آپ کی خدا نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی آپ تحقیق کیجیے نا، اس پہ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کیجیے۔ ارے بھائی آپ تو سنو گے تبھی تو، جیسے آپ نے کہا کہ میں مان لیا کہ آئیے آپ کا ترجمہ درست ہے، تو آپ نے اس کے اوپر 3 سوال کیے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو تینوں کا جواب آپ دیجیے۔ ارے سن لو نا یار، آپ نے پھر سوال کر کے پھر آپ ہی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ بھائی جو الحمدللہ جو صحیح ترجمہ ہے اس کے اوپر بھائی صحیح حدیث موجود ہے، لیکن آپ کا جو غلط ترجمہ بھائی ہے اس کے اوپر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ دیکھو آپ مطلب سمجھ نہیں چاہ رہے، مجھے بھی سمجھاؤ اور آپ بھی سمجھو۔ میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو فالتو محنت کیوں کرنا؟ بھائی بات تو سن لو، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سنو گے نہیں؟ آپ جو ہے جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں وہ عربی متن میں وہ میرے پاس اسکین میں بھیجیے، اگر وہ اس کے مطابق ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر الفاظ کیا ہے۔ عربی تو چھوڑیے، آپ اردو میں نہیں سمجھ پائیں گے اس حدیث کو۔ ارے بھائی ارے نہیں، اردو میں تو سمجھ گیا بالکل، اردو میں نہیں سمجھ پائیں گے، عربی متن میں دیجیے نا، اس کا ترجمہ دیکھیں گے لغت میں کیا مطلب بیٹھ رہا ہے اس کا۔ ایسی قرآن کا لغت میں ترجمہ آپ نہیں کر پا رہے ہو، لغوی معنی سے میرے بھائی قرآن کی اصطلاحی معنی کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ارے بھائی کانٹیکٹ سے آپ پڑھیے نا، ذنبی کا ہے نا اس میں ضم، تو ضم کے معنی گناہ، کوتاہی، غلطی۔ چلیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اسٹارٹنگ سے، ٹھیک ہے؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 میں ہے، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی روشن فتح عطا کی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو پوری کرے اور آپ کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ اور تیسری آیت میں ہے اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے۔ اب بتائیے، یہ تو ہے اس کا مطلب میرا کہنے کا یہی ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے جو یہ دوسری آیت ہے یہ بھی اللہ کے نبی کے تعلق سے بشارت ہے۔ ارے بھائی یہ لکا کیوں کھا گئے، اس کا بتاؤ۔ اگر یہ امت کے اگلے پچھلوں کے لیے آیت ہوتی تو تیسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا اور خدا تمہارے اگلے پچھلوں کی زبردست مدد کرے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے، تو صرف یہاں پہ اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی روشن فتح عطا کی، دوسری آیت میں بھی اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا تاکہ اللہ آپ کو سیدھی راہ پر چلائے اور آپ کو ثابت قدم رکھے۔ تیسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ہی کہہ رہا ہے اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے۔ ارے بھائی وہ میں سب مانتا ہوں، میں کہ آپ پہلی آیت پہ تو پہنچ جاؤ، تیسری پہ پہنچ گئے، انا فتحنا لکا، بے شک بھائی پھر وہی چیز، قرآن کو اگر بیچ میں سے آؤٹ آف کانٹیکٹ آپ سمجھ لیں گے تو اس کا معنی ہی بدل جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو، بھائی وہ نمازیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو نمازیوں پہ، لیکن پوری آیت جب آپ پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو نمازیوں پہ جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز چھوڑتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، یعنی کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، تو کیا آدھی آیت نشے کی حالت میں نہ جاؤ، لیکن اگر آپ کی طرح کوئی کم علم ہوگا تو وہ آدھی آیت لے لے گا اور اسی کا اپنا عقیدہ بنا لے گا۔ اپنی عقل سے نہیں مانتے ہم، اگر لغت کے اعتبار ایک ہی بتائیے، آیت نمبر 2 آپ خالی پکڑ لو، پہلی اور تیسری کا آیت چھوڑ لو، آگے پیچھے کی آیتیں کا چھوڑ لو۔ کیا بھائی اس میں پہلے کیا ہے؟ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی،
تمہارے لیے نہیں، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی روشن فتح عطا کی. ارے لیے اور سبب کیا ہوتا ہے؟ چلو اب پہلی آیت میں بھی سبب آپ نے مطلب ڈال دیا. ارے سبب لگا کے معنی لیے بھی کہہ سکتے ہیں، سبب بھی کہہ سکتے ہیں، وجہ بھی کہہ سکتے ہیں. پڑھو ذرا لگا کے ترجمہ کیا ہے لغت میں. فتحنا لکا فتحا مبینا. فتح، ہاں ٹھیک. ہاں تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو نہیں کہہ رہے ہیں، تابعی کو نہیں کہہ رہے ہیں، امام کو نہیں کہہ رہے ہیں، نبی کو کہہ رہے ہیں. اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی روشن فتح عطا کی. اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، نہ تابعی سے کہہ رہے ہیں، نہ ہی امام سے کہہ رہے ہیں. دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام ذنب کو معاف کر دیا اور تم پر اپنی جو نعمت ہے اس کو پوری کر دیا اور تمہیں سیدھی راہ پر ذنب کے معنی تو لغت میں ہے، تو ذنب کے معنی ذنبی تھوڑی کریں گے بھائی. ذنب کے معنی ذنبی تھوڑی کیا جائے گا. جب لغت میں اس کا اردو ترجمہ تو اس کا اردو ترجمہ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ذنب کے 3 معنی ہیں نا، ایک گناہ، بتا دیا نا، ایک کوتاہی اور ایک غلطی. ہاں تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے نا. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں بھائی یہ بیان کر دیا اپنی کتاب میں کہ اے نبی ہم نے آپ کے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، بھول چوک کو معاف کر دیا. جو آپ سمجھتے ہیں جیسے میں ہوں، میں فار ایگزامپل اگر میرا کوئی بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے سے کہہ دوں بیٹا تمہارے لیے 100 خون معاف ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا قاتل ہے اور اس نے 100 خون بھائی کر چکا ہے. وہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس کو ہم خوشخبری دے رہے ہیں، اپنی محبت کی ہم علامت بتا رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے تمہارے لیے 100 خون معاف ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے صاف صاف کہہ دیا اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام غلطی، گناہوں، خطاؤں، بھول چوک سب کو معاف کر دیا. آپ معصوم ہیں. یہ بنتا ہی کب ہے؟ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہی کب ہے؟ جب بنے گا تبھی تو ہم اس میں یہ بات. ذم کا معنی کیا ہے؟ ابھی آپ خود ہی کہہ رہے تھے 3 معنی ہیں، میں نے تینوں معنی اس میں میرے بھائی لے لیے، تو بھی آپ ماننے کو تیار ہیں. ہوتا تو لکھ تک ڈائریکٹ یہ لے لو، ذم کے معنی جو ہوتے ہیں گناہ کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فرمائے تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے. تمہارے سبب سے گناہ بخشے؟ کس کے بخشے گناہ؟ تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے. پچھلے کون ہو گئے؟ پچھلے نہیں جانتے کسے کہتے ہیں اردو میں؟ نہیں پچھلے مطلب کون؟ جو بعد میں آئیں گے. مطلب اچھا پچھلے بعد میں آئیں گے اور اگلے جو پیچھے بھی ہیں وہ. اردو کا مطلب یہ ہوتا اگلے جو ہوتے جو آ چکے ہیں اور پچھلے وہ جو آئیں گے. معاذ اللہ، توبہ توبہ، اردو بھی آپ کو نہیں آتی ہے؟ اچھا اردو آپ سے. پچھلے کا معنی ہوتا ہے پیچھے بیت چکا، اگلوں کا معنی ہوتا ہے آنے والے، اور آپ کہہ رہے ہو اگلوں کا معنی ہوتا ہے جو بیت گئے، پچھلوں کا معنی ہوتا ہے جو آنے والے سے بات کرو. اپنے میرے بھائی الٹی گوبھی چلا رہے ہو کیا؟ ارے اگلوں کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ہم سے آگے جا رہا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ بولے وہ آگے جا رہی ہے، تو جو ہم سے پہلے آگے تو وہ آگے تو جائے گا. بس اسی لیے میرے بھائی آپ ایک کام کرو، پتھر سے اپنا جو سر ہے، جو آپ کا خالی سر ہے، اس کو پھوڑ لو. یار آپ کیا کہتے ہو، کیا بولتے ہو، کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھاتے ہو، آپ خود کنفیوز ہو. بھائی تم بھی کنفیوز ہو، ہم بھی آپ کے ترجمے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، بخش دیا. تو پچھلوں سے مراد ہے پچھلی امتیں، اگلوں سے مراد ہے آگے آنے والے، ہے نا؟ ایسا مان لو، ایسا مان لو. نہیں ایسا ہی ماننا پڑے گا. آپ کیسے اگلے سے آگے والے مطلب جو بیت گئے وہ، یا جو مطلب آئیں گے وہ میں آپ سے کہوں کہ بھائی میرا جو پچھلا وقت تھا وہ ایسا تھا، اگلا وقت انشاءاللہ ایسا ہوگا، تو اگلا آنے والا ہوگا نا. پچھلا جو بیت گیا ہوگا وہ ہوگا نا. ایک ہو گیا پاسٹ ٹینس ہو گیا، ایک ہو گیا بھائی فیوچر ٹینس ہو گیا. یہ پاسٹ اور فیوچر یہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ ارے آتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی امتوں کے گناہ بخش دیے گئے، تو وہ امت پچھلی مطلب کس کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، یا موسیٰ علیہ السلام کی تھی؟ ارے بھائی سن تو لو، آپ جیسے آپ میرے ساتھ دلی جا رہے ہیں، صحیح ہے بھائی دلیل دیجیے، منطق قیاس کا کھیل ختم کر دیجیے. ارے یار منطق کیسے نہیں ہے؟ تم نے مطلب یہ آپ بھی میرے بھائی آپ کے ترجمہ ہے، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا. پچھلی کون پچھلے کس کے گناہ معاف ہو گئے؟ پچھلے سے مراد کون ہے؟ مان لو یا ایسے مان لو ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، چلو ایسے مان لو، یا نوح علیہ السلام کی قوم ہے.
یا ہارون علیہ السلام کی قوم ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، کون پچھلے مطلب کس کے معاف ہو گئے؟ ہاں تو بھائی اس کو حدیث میں آیا ہوگا، اللہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا ہوگا نا کہ اے صحابہ مجھ سے جو پچھلے لوگ تھے وہ تو بخش دیے گئے، بتایا ہوگا نا، کہاں بتایا، کون سی حدیث میں بتایا؟ ابھی بتاتا ہوں میں، رک جاؤ ابھی دکھاتا ہوں، آپ دیکھو مطلب ہماری تمہاری وہ کون سی ہے، یہ جو بیان فرمائی، یہ جو مطلب اس کی جو تفسیر ہے اور تمہاری بدولت امت، ارے سن لیے ہنستے کیوں؟ ارے بھائی اصل میں ہم بھائی اللہ معاف کرے آپ کے اوپر ہم نہیں ہنس رہے ہیں. ہاں اور کس کے اوپر ہنس رہے ہیں؟ ہم اس لیے ہنس رہے ہیں کہ آپ خود جان گئے ہو میرا ترجمہ غلط ہے اور اس کو جاننے کے باوجود آپ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے فالتو محنت کر رہے ہو. بھائی میں کوئی مترجم کونتا ہوں، لغت میں نے اس کے معنی دیکھے ہیں. مطلب بھائی وہ لغوی معنی آپ قرآن کو سمجھتے ہو؟ قادیانی والا عقیدہ ہو گیا ہے. نہیں کیوں؟ قادیانی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ قادیانی لوگ خالی قرآن کا جو لغوی معنی ہوتا ہے خالی اس سے سمجھتے ہیں، اصطلاحی معنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بعض آیتوں میں جو لغوی ترجمہ ہوتا، بعض آیتوں میں مطلب اصطلاحی ترجمہ ہوتا. اچھا ایسی کون سی بعض آیتیں ہیں جس میں خالی بھائی وہ مطلب اصطلاحی معنی ہی نہیں لیا گیا ہے، خالی لغوی معنی لیا گیا ہے؟ ایک آیت بتائیے. اچھا یہ بتائیے، یہ شروع میں ان آیت کا مطلب وہ لغوی معنی کیا ہے؟ یہ جو سورہ فتح کی سب سے پہلا جو حروف ہے ان، اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ بالکل ایگزیکٹ. ابے تو بھائی ایک ہی بات ہے، تم چوتیا بوتیا تو نہ ہو گئے ہو بھائی؟ آپ مطلب ہوش میں ہیں کہ نہیں؟ مطلب ابے بالکل اور بے شک اس میں مطلب جیسے بدعت ہے، بدعت کے دونوں معنی اصطلاحی اور لغت دونوں سیم ہیں، دونوں کا معنی ہوتا ہے نیا کام ایجاد کرنا. نیا کام، لیکن فرق کیا ہے؟ اگر دین میں نیا کام تمہارے مطابق، بھائی ہمارے مطابق نہیں ہے، اللہ کے نبی کے مطابق اگر دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر رہا ہے تو وہ شرعی بدعت ہے، اگر کوئی دنیا میں نیا کام ایجاد کر رہا ہے تو وہ لغوی بدعت ہے. ارے تو بھائی کون کرتا ہے مطلب دین میں، یہ تو بتا دیجیے مجھے. دین میں نئی نئی بدعتیں کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے بتائیے. ابھی گنانا شروع کریں گے تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے. اچھا یہ بتائیے، چھٹی، چلا، کنڈے، برسی، عید میلاد النبی اور 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں یہ سب کیا ہے؟ یہ تاجیہ بنا بنا کے نچانا، گھمانا، ٹہلانا، یہ بدعت نہیں ہے دین میں. ارے بات یہ کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کون سی لغت سے آپ کنڈا لے کے آئے ہیں؟ ارے بھائی یہ بتاؤ، نہیں جو آپ لوگ عربی ہر چیز عربی کی لغت سے سمجھتے ہو تو کنڈے کا لغوی معنی بتا دو عربی میں. ارے بھائی آپ اصطلاحی معنی بتا دو لغوی. آپ بولتے رہو گے. اس لیے میرے بھائی یہ بچوں والے کھیل کھیلنا میرے بھائی ختم کر دیجیے. آپ کا ترجمہ، آپ جس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت صاحب کا، ان سے اگر غلطی سے تعریف ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور اگر ان سے جان بوجھ کے انہوں نے ایسا ترجمہ کیا ہے تو اللہ کی لعنت ان پہ. ارے بات سنو بھائی، تم اپنے یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، قرآن کی اصل آیت کے خلاف ہے. دیکھ لو القامس الوحید دیکھ لو، اس میں جو ترجمہ ہو اس کے مطابق بات کرو بھائی. پھر وہی چیز، قرآن کی جو پہلا اصول ہے کہ اگر آپ ایک آیت کا اگر آپ غلط ترجمہ کریں گے تو اگلی آیت اس کو کاٹ دے گی. تو یہ کون سی آیت سے کٹ رہی ہے؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 سے بھی کٹ رہی ہے اور سورہ فتح کی آیت نمبر 3 سے بھی کٹ رہی ہے. یعنی کہ آگے پیچھے کی اگر آیت کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر تو آپ کا ترجمہ بالکل صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر کانٹیکسٹ کے ساتھ اگر چلیں گے تو آپ کا ترجمہ آٹومیٹک بات سے ثابت ہو جائے گا. لکا تم کھاتے ہو گئے؟ کیا لکا کھاتے ہو گئے تم؟ لکا سے ہمارا کوئی بحری نہیں نا. ارے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی تو ہے نبی آپ کے سبب سے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوئے. یہ عربی کے کون سے پورشن کا ترجمہ کیا آپ نے؟ کون سے پورشن کیا؟ ہاں آپ نے کون سے کا کیا؟ بھائی ہم نے تو کوئی، بھائی ہمارے میں تو اگلے پچھلے لوگوں کے ہیں ہی نہیں نا. اچھا جو آپ کے ہمارا بھی ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا. یہ تو ذنب کے معنی نہیں تو ہوتے ہیں، وہ تو عربی متن ہے نا ذنب، وہ اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ کوتاہی غلطی. بھائی ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے تعلق سے ہم گناہ کا الفاظ کو یوز ہم نہ کریں.
ارے تو بھائی بات تو وہی ہے، عربی میں ہو یا لیکن اردو میں اس ہو، کا بات مطلب تو یہ نہیں کہ عربی کی آیت جو اللہ کے نبی کی محبت تھی اللہ رب العزت کو، ہم اس کو امت سے چھپا لیں۔ ارے بھائی اللہ یہی تو تعالیٰ بات اپنے ہوتی ہے، نبی سے کم اتنی علمی کی محبت تمہارے کرتا ہے مترجموں کو کہ علم وہ تو کھلے کچھ نہیں، الفاظوں میں کہہ ترجمہ رہا کر ہے، دیا جو اے ملا ان نبی کو۔ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، خطاؤں کو، بھول چوک کو معاف کر دیا ہے، تو اس میں آپ کی کیوں جل رہی ہے؟ ابھی اچھا میں یہ اپنے بتائیے بچے سے، اپنی بیوی سے کہہ دوں کہ اے میری بیگم، اے میرے بچے، تمہارے لیے 100 خون معاف ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ کیا مطلب واقعی میں اصلیت میں وہ قاتل ہیں؟ نہیں۔ ارے بھائی وہ اگر تمہارا اللہ تعالیٰ فیصلہ اپنے میٹر نبی ہوگا سے نا۔ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے معاذ اللہ کوئی مطلب گناہ کیا ہو چوری چھپ کے۔ ارے یہ تو تمہارے اللہ تعالیٰ یہ پرسنل میٹر بیان کون کر سا رہا ہے ہے؟ نا۔ یہ بھائی دینی میٹر ہے، یہ آپ کو پرسنل لڑنا ہے میٹر تو کون سا آپ جائیے کا؟ میرے بھائی، آرام سے جان دے دیجئے۔ جان دینے کے بعد آپ کی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اللہ سے آرام سے بحث کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اچھا آپ میں نے نے اس ایسی دن بھی آیت آپ کاہے سے نازل کر سمجھایا دی؟ تھا، آپ آج بھی نہیں سمجھے، میں اللہ نے اس سے دن بھی لڑیے سمجھایا گا تھا، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اللہ ایسی تعالیٰ آیت ارشاد کیوں نازل فرماتا کر دی؟ ہے، ہمارے نبی کو گناہ گار کیوں بنا دیا آپ ابے نے؟ یار ابے کیا اللہ کہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرنا؟ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ نبی جو فَانتَهُوا۔ تم کو دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس ہاں سے رک جاؤ، تو نبی نے ہم کو دے دیا ہے۔ ہاں تو وہی تو دین ہوگا نا۔ ارے تو نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا، نبی اچھا کے دین اوپر بشارت نازل ہوئی، اللہ کے سن، نبی اونٹ کے اوپر اس آیت کو گنگناتے تھے، انا فتحنا، خوب زور زور سے مطلب اس آیت کو گنگناتے تھے اور خوش تھے کہ اللہ نے ایک تحفہ دے دیا ہے کہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب میں معصوم ہو گیا ہوں، تو اس میں آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ بھائی تکلیف آپ کو ہے نا، ہمیں تکلیف نہیں، ہم تو آپ خوش نے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہو گیا میرا نبی معصوم ہے۔ ارے بھائی تم نے اپنی عقل سے لگا لیے نا۔ میں نے اپنی عقل سے کہا بھائی قرآن کی آیت ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 2، ترجمہ صحیح ہے تمہارا، درست ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ آپ اس کو غلط ثابت کون کر سی دو، لغت؟ 1,00,000 روپے انعام آپ کو دوں گا کیش۔ لغت میں دکھا دو گے ترجمہ؟ لغت اصطلاحی سب میں آپ کو دکھا دوں گا، آپ میرا ترجمہ غلط ثابت کر دو۔ لکا کے معنی کیا ہوتے ہیں پہلے یہ بتا ارے دیجیے۔ لکا لکا اتنی دیر سے چلا رہا ہو، 50 بار ایک ہی چیز میں نہیں بتاؤں گا۔ تم نے میرے 3 سوالوں کا جواب ابھی تک نہیں دیا۔ ارے تو بھائی جب جو آیت اس کے امت کے مطابق ہوگی تبھی تو اگلے اس کا جواب پچھلے دیا جائے لوگ گا۔ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان سے مراد کون ہے؟ اور اگر اگلے پچھلے کے گناہ معاف ہو گئے تو وہ نیکی کائی کے لیے فالتو میں کریں۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اپنے اعلیٰ حضرت کے جھوٹے ترجمے کے اوپر کوئی اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرو۔ تینوں سوال کے جواب ابھی تک آپ نے ہم کو نہیں دیے ہیں، بس اتنی دیر سے لغت 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 کا کھیل کھیل لو۔ بخشا نہیں، بخشے، بخشے ہوئے نہیں ہے کہ بخشے، یہ ہے اس میں ترجمہ۔ بھائی بخشے اور بخشے یہ عربی کے کون سے مطلب سیگا ہے؟ ابے اردو کی بات کر رہے ہوں بھائی۔ لو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ترجمہ ہم عربی سے سمجھیں گے، اب آپ خالی اردو سے۔ اردو میں ترجمہ تو کیا ہے، عربی کی آپ کو بتا رہے ہیں جیسے ہے؟ جو ہم لوگ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ کے نبی جو تھے ٹھیک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ اللہ کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ تو یہ اردو میں جب ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں سیگا لگتا ہے ہیں، لیکن عربی میں ہے ہی نہیں، عربی میں ہے استعمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو اس میں یہ ہے نا بخشے، جیسے آپ لوگ کہتے ہو سبب کہ بھائی اردو سے ہم سمجھ رہے ہیں، تو اردو میں تو کوئی ایسے الفاظ ہیں جو عربی میں ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ سیگا ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ کی ایک لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے، اور محمد اس کے رسول اور بندے، بس اتنا ترجمہ ہے۔ لاسٹ میں ہیں اور ہیں ہی نہیں، کیونکہ عربی میں ہیں اور ہیں ہی نہیں، یہ اردو میں ہم لگا دیتے ہیں کیونکہ ہماری بول چال اردو ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے اللہ کے نبی کے سبب سے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اگلے پچھلے لوگ کون ہیں بھائی؟ بھائی تو ترجمہ جو ہوگا وہی تو لکھے آئے گا، اب ہمیں اس سے کہ مطلب کون ہے یا عربی کون کے نہیں اصول ہے۔ آپ ہم کو بیان کیجئے کہ بھائی وہ بخش دیے ہیں، اس کے لیے عربی کا کون سا سیگا آئے گا، اور بخش دیے جائیں گے اس کے لیے کون سا عربی کا سیگا آئے گا؟ آپ بتائیے، آپ نے تو تحقیق کی ہے نا۔ حد نہیں لگا سکتے نا بہت سی چیزوں میں ایسے۔ ارے حد کو آپ ماریے گولی، آپ پہلے ترجمہ بتائیے نا، آپ تو عربی کے ماہر ہیں نا، عربی کے لغت سے آپ سمجھتے ہیں، تو سمجھائیے لغت سے۔ کیا سمجھائیں بتاؤ؟ کہ اے نبی ہم نے آپ کے سبب سے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش
दिए ہیں یا دیے جائیں گے، یہ کیا آپ کون سی میننگ آپ لے رہے ہیں؟ بھائی قرآن کے ترجمے کی تفسیر آپ نے کون سی میننگ چوز کی ہے؟ بخش دیے ہیں یا دیے جائیں گے؟ بخشے میں بتاؤں آپ کو، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، بخش دیے نہیں بخشے، یعنی کہ بخشیں، یعنی کہ یہ بات کا معاملہ ہے۔ اب یہاں بات کا معاملہ ہے، بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ یہ بات کا معاملہ ہے نا، تو یعنی کہ یہ ہو گیا بھائی، یہ ہو گیا مطلب بھوش کال، ٹھیک ہے، یعنی کہ بھائی فیوچر ٹائم۔ تو اس کے لیے عربی کا کون سا سیگا استعمال ہوا ہے؟ عربی کا کون سا سیگا استعمال ہوا ہے؟ کون سا؟ کائے کے لیے بخشے، اس میں جو آیا ہے بخشے، ہاں اس میں کون سا سیگا استعمال ہوا ہے عربی کا؟ پریزنٹ کا ہوا ہے یا پاسٹ کا ہوا ہے یا فیوچر کا ہوا ہے؟ کون سا سیگا استعمال ہوا ہے؟ جو فیوچر کا ہو گیا نا۔ کیسے ہو گیا؟ مطلب کیا عربی کا لفظ تو آپ بتائیے، کون سے اصول سے ہوا؟ تقدمہ کائے کے لیے آتا بھائی؟ ارے آپ ہمیں سمجھائیے، آپ نے میری اصلاح کے لیے فون کیا تھا نا، تو میری اصلاح کیجیے۔ ہاں تو بتائیے تقدمہ جو آتا کائے کے لیے آتا؟ تم جانتے ہو تقدمہ کے الفاظ کو؟ ہاں۔ اور تاخرہ؟ ارے میں سب جانتا ہوں میرے بھائی، آپ اپنا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ثابت کرنے میں آپ کے پسینے مطلب چھوٹے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی میرے بھائی، یا اپنی عقل سے ترجمہ کر لو گے؟ پھر لغت چلا رہو، لغت کا بھی آپ کو علم نہیں ہے میرے بھائی، آپ خالی لکا کا معنی لے کے اتنی دیر سے اچھل کود مچائے ہوئے ہو، کہیں کسر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے زبردستی اس اصلی آیت میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو۔ چھیڑ چھاڑ مت کرو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں اس قرآن کی میں سیفٹی کروں گا، حفاظت کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ آپ اگر ایک آیت کا غلط ترجمہ کرو گے تو اگلی آیت اس کو صاف صاف میرے بھائی ڈھیر کر دے گی، کاٹ کے پھینک دے گی۔ ڈھیر کہاں سے ہو گیا بتائیے؟ میں لاسٹ بار آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی آیت میں کیا ہے؟ ارے آپ سن لو میرے بھائی، ٹھیک، ہم شارٹ فارم میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، آپ پھر سے لمبی بات کیجیے۔ یا قرآن کی آیت تو سورہ فتح جو آیت نازل ہوئی تھی، یہ کب بھائی یہ نازل ہوئی تھی؟ اس کا پس منظر کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے یا میں آپ کو بتاؤں؟ جنگ حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی۔ ٹھیک، اب اس میں فتح جو ملی وہ اللہ کے نبی کو ملی، الحمدللہ۔ اب اللہ تعالیٰ جو آیت نازل کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو بے شک کھلی ہوئی فتح عطا کی، ٹھیک، یعنی کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی روشن فتح عطا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے۔ دوسری آیت کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی سے، ٹھیک۔ اب آپ کے حساب سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے سبب سے جو اگلے پچھلے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو یہ دونوں باتیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ اور تیسری آیت کیا ہے؟ ہیلو، ہاں بتائیے۔ سن رہے ہیں نا؟ ہاں سن رہے ہیں۔ نہیں نہ سن رہے ہو تو بتائیے، پھر سے بولیں۔ ارے سن رہے ہیں بھائی۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ پھر سے خالص اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ تو تینوں آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بھائی صاف صاف ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے، بشارت دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، اپنی محبت کو اپنی بھائی کتاب میں نازل کر رہا ہے۔ نبی سے بے شمار محبت ہے اللہ رب العزت کو، وہ ایک تحفہ دے رہا ہے، گفٹ دے رہا ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ معاف ہو گیا ہے، آپ لوگ زبردستی اس میں کیل کال کیوں کر رہے ہو؟ اس میں جو تمہارا آیا ہے، تمہارا جمع کے لیے آیا تھا یا واحد کے لیے تھا؟ اس میں جو یہ ہے ترجمہ اور اللہ دیکھو عربی کا اصول آپ کو بیان کر دیتے ہیں، عربی میں وہ واحد کے لیے آتا ہے یا جمع کے لیے آتا ہے؟ وہی بتا رہا ہوں، عربی کا آپ کو اصول بتا دے رہا ہوں، آپ کے عالموں نے بھی آپ کو نہیں بتایا ہوگا، ٹھیک ہے؟ عربی میں تمہارے، آپ کے، تیرے لیے یہ سب استعمال ہی نہیں ہوتا ہے۔ عربی میں ہوتا ہے میں یا تو یا میں، تو تمہاری اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے تمہارے، تو یہاں پہ سنگولر ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا تم سب لوگوں کے،
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں روشن فتح دی. اللہ کے نبی کی فتح ہوئی تھی نا, اللہ کے نبی نے محنت کی, اتنی کوششیں کی, اتنی دعائیں مانگی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کھلی ہوئی بھائی فتح دے دی, جیت دے دی. تو اب میرے بھائی اتنی لمبی بات ہونے کے باوجود آپ کی ایک چھوٹی سی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے ترجمے میں تعریف ہو گئی سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں, اور اگر انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو اللہ کی لعنت ان کے اوپر, اور اگر ان سے انجانے میں تعریف ہو گئی تو اللہ ان کو معاف کرے. بات سمپل سی بات. آپ جو بدعت کہتے ہو, مکہ مدینہ میں جو قرآن بھائی جو بانٹا جاتا ہے حاجیوں کو, وہ بانٹا جاتا ہے احسن البیان, اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں مولانا محمد جوناگڑھی صاحب, اور جو اس کی تفسیر کی ہے وہ یوسف علی صاحب نے کی ہے. یہ مکہ مدینہ میں بانٹا جا رہا ہے. اس قرآن میں بھی اگر آپ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. آپ بتائیے, ایک حدیث پڑھی ہم نے کہ اگر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ صحیح ہوتا, کنزُل ایمان صحیح ہوتی, تو آج مکہ مدینہ میں حاجیوں کو اعلیٰ حضرت کا قرآن بانٹا جا رہا ہوتا. لیکن نہیں. فرقے والے کہاں جائیں گے؟ 72 فرقے والے کہاں جائیں گے؟ ہاں وہ تو آپ کو اپنا ایڈریس معلوم ہی ہوگا نا, 72 فرقوں میں ایک آپ بھی ہو. ہاں تو وہ تم ہو نا. ہم سے یہ پوچھیے ایک فرقہ کہاں جائے گا, تو ہم اپنا ایڈریس آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. وہ جنتی فرقہ ہوگا, اہل سنت و جماعت, اہل حدیث. اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پہ ہوگا. اچھا وہی جائے گا, ہے نا. اس کی اور نشاندہی بھی تو کی ہے حضور نے کہ جو وہ واحد جنتی فرقہ ہوگا وہ کبھی بھی بد مذہبوں سے دعا سلام نہیں رکھے گا. ہاں تو ہم لوگ کہاں رکھتے ہیں بھائی. ہاں تو تم نے سلام کیوں کیا بھائی ابھی؟ وہ بھائی تعلیماً سلام تھا. تعلیماً سلام ایسا ہوتا ہے کہ نام پوچھو نہ گاؤں پوچھو سلام کر دو, یہ کون سے اصول؟ ہاں یہ تعلیماً سلام ہے. ہمارے اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے سلام کو عام کرو. اگر تمہارے سلام کو عام کرو, چھوٹا ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, سلام کو عام کرو. سب کو سلام کرو, سلام میں پہل کرو. اور اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت نمبر 85 میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو بہتر انداز سے سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس کا جواب اس سے بہتر انداز سے دو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے بھائی ہم لوگ سلام کو عام کرتے ہیں. یہودیوں کو سلام اور آمین سے بہت چڑ تھی. اب آپ کے اندر یہودی والی صفات آ گئی ہے. آپ بعض قرآن پہ ایمان لاتے ہو, بعض قرآن کی آیتوں کو چھوڑ دیتے ہو. آپ کو سلام سے چڑ ہے, آپ کو آمین سے چڑ ہے, تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ دیکھو میں ابھی تمہیں پروف کرتا ہوں, کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اليوم, آج کے دن جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں وہ لوگ کامیابی پہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں, تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے یعنی کہ قیامت کے دن پر, کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی. آئی سمجھ میں؟ اگرچہ وہ ان کے باپ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت تو آپ لوگوں نے کی نا بھائی, قرآن میں چھیڑ چھاڑ کر کے. تم سلام کیوں کرتے ہو؟ تم غیر مسلم مطلب جو بد مذہب ہے تمہاری نظر میں, تو تم سلام کیوں کرتے ہو؟ بھائی آپ کا نمبر میرے میں سیو نہیں تھا, آپ نے فون کر دیا, میں نے تعلیماً آپ کو سلام کر دیا. السلام علیکم. نام پوچھو نا, ایک تعلیماً سلام ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے عقیدتاً سلام. اگر میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کا نمبر میرے میں سیو ہے, اور میرے کو معلوم ہے کہ آپ بریلوی ہو, مشرک ہو, بدعتی ہو, آپ کا عقیدہ غلط ہے, تو میں کبھی آپ کو سلام نہیں کروں گا, میں دوسرا آپ کو سلام کروں گا. السلام علی من اتبع الہدی, سلامتی ہو تم پر اگر تم ہدایت لائے ہو تو. یہ جو کنڈیشنل سلام کروں گا آپ کو میں. یہ جو کنڈیشنل سلام جو ہوتا ہے یہ اس کا ہوتا ہے جس کا عقیدے کا ہمیں پتہ نہیں. اگر اس میں صبح ہے ہمیں کہ ہاں یہ یار بد مذہب لگ رہا ہے تب اس کو کر سکتے ہیں. جس کا اچھا لگ رہا ہے مطلب آپ لوگ خالی مطلب اتنے بڑے کاہن ہو, اتنے بڑے جادوگر ہو کہ انسان کی شکل دیکھ کے پہچان جاتے ہو, لگ رہا ہے. ارے جب تک اس سے بات نہیں کرو گے, اس کا عقیدہ نہیں جانو گے, اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ کو کیسے پتا چلا؟ رونے کی نہیں ہے ابھی تم پہ, رونے کی نہیں ہے.
ہمارے یہاں کا اگر کالا مسلمان بھی ہوگا نا بریلوی، اس کی الگ ہی رونق ہوتی ہے. رونق دیکھنا ہے تمہیں؟ ہاں. کیا بتائیں، اپنی فوٹو ہم ڈال نہیں سکتے. نہیں میری فوٹو دیکھ لو گے نا، الحمدللہ اتنا نور ہے میرے چہرے پہ کہ سالے تم دیکھ کے بے ہوش ہو جاؤ گے. ابو خان اتنا اسمارٹ ہے. ابھی مونچھ ہوگی نہیں، کون سی حدیث سے ثابت ہے مونچھ منڈانا؟ بالکل مونچھ منڈاتا نہیں ہوں میں بھائی، میں کترتا ہوں مونچھوں کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مونچھوں کو تراشو اور داڑھی کو چھوڑ دو. تو میں نے داڑھی کو چھوڑ دی اور مونچھوں کو میں ایک دم مہین تراشتا ہوں. میں استورے سے اس کو صاف نہیں کرتا ہوں، مجھے کچھ چکنا نہیں بننا ہے. اور ابھی میرے محلے میں ایسے سے بریلوی ہیں جو داڑھی منڈے ہیں، ٹھیک، مزار کے بعد سارے سگریٹ پھونکتے ہیں، فاتحہ دے کے آ گئے. مطلب جب تک فاتحہ ہے تب تک ہرے رنگ کی ٹوپی لگی ہوئی ہے. فاتحہ دے کے آئے، ہرے رنگ کی ٹوپی جیب میں، اور دکان پہ جاتے فرش سے ایک دم بہترین جلالی سگریٹ اور وہیں پہ پھونک رہے ہیں کھڑے ہو کے مزار کے بعد. میں نے آپ کی آڈیو سنی تھی، آپ نے کہا تھا کہ 5 سال پہلے ہم بھی مطلب مشرکین کی طرح کرتے تھے. 5 سال پہلے تھے نا میرے بھائی، اب تھوڑی نہ ہے. میری بات نہیں تو آپ نے کیوں چھوڑا؟ یہ بتائیے، یہ کام اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو ہدایت دے دے. اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پہلے سے ایمان والے تھے؟ بعد میں ایمان لائے نا. ارے بھائی تو یہ بتائیے اس میں غلط کیا تھا؟ اچھا کیا غلط تھا؟ ہاں غلط کیا تھا بھائی؟ بریلوی مذہب کی غلطیاں اگر جاننا ہو نا تو کسی دن سکون سے فون کیجیے گا. ایسی ایسی غلطیاں بتاؤں گا کہ آپ توبہ کر لو گے، لات مار لو گے بریلوی اپنے دھرم کی. عقل کے آدمی ہو تم. یہ بتائیے یہ فرض واجب تھا کیا جو نیاز فاتحہ آپ نے پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا؟ نیاز فاتحہ ہمارے وہاں پورا دین تھا. یہ فرض اور واجب تو ختم ہے، پورا دین ہی اسی میں تھا. نماز خالی جمعے کی پڑھنا تھا، لیکن ہر جمعرات کو اگر بتی جلا کے فاتحہ دینا ہی دینا تھا. یہی دین تھا. جب وہ جو گھٹیا دین تھا، ڈپلیکیٹ دین تھا، آج اس کو لات مار کے ہم نے قرآن حدیث کو تھام لیا ہے تو مجھے دلی سکون ہے، اطمینان ہے. اور یہی سکون اگر آپ کو چاہیے میرے پیارے بھائی تو آپ بھی یہ سب، یہ نیاز فاتحہ درود چلہ یہ سب چھوڑیے. اگر اس کو کوئی واجب یا فرض جانتا ہے نا، گمراہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک. آئی سمجھ میں نہیں ہے آپ کو؟ ارے گمراہ تمہارے اہل سنت کے نزدیک؟ ابے بریلوی اہل سنت ہے. یہ 1439 سال میں کون سے محدثین نے کہا؟ ابھی 1439 سال پہلے تو بریلوی تھے بھی نا. اچھی بدعت کرنے والے اچھے بدعتی ہو تم لوگ، جو لوگ انگریزوں کے دور میں پیدا ہوئے ہو. تم لوگ کا اہل سنت والجماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تم تو اچھے بدعتی ہو. اچھے بدعتی میرے اچھے بدعتی. ارے منافق پھر سلام کیا. تم اچھے بدعتی ہو میرے بھائی. اہل سنت والجماعت کون ہے تم کو میں بتاتا ہوں. تم جس کو پرانا پیر مانتے ہو نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ اپنی کتاب بنیت الطالبین صفحہ نمبر 704 پہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اصحاب الحدیث، اہل حدیث. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. الحمدللہ ثابت ہو گیا پرانے پیر کی زبان سے کہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہیں. انہوں نے بھی بریلویوں کو اہل سنت نہیں کہا. اتنے شرم کی بات ہے، جوتا پڑ گیا پرانے پیر کا تمہارے منہ پہ. شریعت کیا ہے؟ شریعت اور دین کیا ہے تمہاری نظر میں؟ ارے بھائی تم تو سوالوں کی دکان کھول کے بیٹھ گئے ہو. آڈیو اتنی لمبی ہو گئی ہے، کوئی سنے گا نہیں تمہارے چکر میں. تم ایک کام کرو، فون میں کاٹ رہا ہوں، دوبارہ فون کر رہا ہوں، تب تم کو بریلوی مذہب کے بارے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ کیا بتاؤ گے؟ چلو بعد میں کریے، نماز کے بعد میں. ابھی بتا رہا ہوں کہ تم لوگ اہل سنت والجماعت نہیں ہو. تم لوگ اچھی بدعت کرنے والے اچھے بدعتی ہو، جو انگریزوں کے دور میں اعلیٰ حضرت کے آنے کے بعد پیدا ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم من اتبع الہدی.